वेलकम बैक नाजरीन आप हर्ब्स के वाले से आजकल एक अच्छा ट्रेंड आ गया। मुझे दुनिया में जो बहुत सारे अच्छे ट्रेंड हैं उनमें सबसे अच्छा ट्रेंड ये लगता है कि दुनिया बैक टू नेचर जो जा रही है, कि वो नेचर की तरफ, फितरत की तरफ, हर्ब्स की तरफ जो जा रही है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि एलोपैथी की जो फार्मेसी कंपनियां दुनिया में, फार्मासिस्टों ने जिस तरह लोगों को अपने शिकंजे में कसा हुआ है। मैं अक्सर हैरान होता है, शुगर की बीमारी आती तो वो शुगर बढ़ती, एक और गोली, एक और गोली, एक और गोली, ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, एक और गोली, एक और गोली। तो क्यों ना हम उस जड़ को ख़त्म करें जो शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करें। तो ये हर्ब्स की तरफ आना मेरे लिए और आप लोग के लिए अच्छा साइन है। अगर हम नेचर की तरफ जाएंगे तो हमारी बेटी, अब चाहे हम हकीम साहब जितने भी प्रोग्राम कर लें तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें हर बार एक ही बात करती हैं, हमारे बाल 6 फुट लंबे कैसे होंगे, चमकदार कैसे होंगे, 2 मुँह ना हों, उनकी शाइनिंग, उनकी खूबसूरती वैसी कैमरा है। तो आज आप ना मेरी बेटियों के लिए, मेरी परियों के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल चमकदार नहीं है, जिनके बाल छोटे हैं, जिनके बाल लंबे नहीं। 6 फुट लंबे बाल चाहिए हकीम साहब। अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता दें कि 6 फुट लंबे बाल चमकदार, घने, खूबसूरत, के लोग मुड़ मुड़ के वेखन क्या बटियार कित्थों आई है। भट्टी साहब, हमने अपने तजर्बे में ऐसा भी देखा है कि सर से लेके नीचे पाँव के नीचे बाल आने शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन उसमें कुछ शराइत हैं, गिव एंड टेक प्लीज़, कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दें। ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखें, दिमाग की तरफ ख़ास कर। ब्लड सर्कुलेशन, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। देखें हमारे सजदा देखें, सजदा कितनी बड़ी बात है। हमारे दिमाग की तरफ जो ऑक्सीजन का बहाव है उसका प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरी बेटियां समझ लें। और उसके लिए सजदे से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ लंबा सजदा बाल लंबा करने, चमकदार करने, 6 फुट करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। दूसरे नंबर पे आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म, आप अपने मेटाबॉलिज्म को कभी ख़राब ना होने दें। आपने फास्ट फूड भी खाना है, खाएं, लेकिन उसकी ज़रा कम कर दें। जहाँ दिन में 3 बार खाते हैं वहाँ पे हफ्ते में आप 1 बार कर दें। ठीक है। आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, अपने आप को थोड़ा सा मुतहर्रक कर लें। और बालों के बढ़ने में, बालों के गिरने से उनको बचाने में, ये जो डैंड्रफ है, ये जो बाल झड़ है, जितने मसाइल हैं, बाल सफ़ेद होना, उनकी जो मेन एक बड़ी वजह आज ज़िंदगी का निचोड़ बता दें। अच्छा वो ये भी है कि स्ट्रेस है। ओह, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस फ्री हो डिप्रेशन। जाए। अब अल्लाह पे भरोसा कर लें। देखें हमारे परेशान होने से परेशानियां कब कम होती हैं? परेशानी तो तभी कम होती राज़ी है जब बिल्लाह तस्लीम व रज़ा। बस वो जो है ना सरे खम तस्लीम कर लेना, ये सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद बादाम रोगन, बादाम रोगन 1 पाव ले लें। 1 पाव। मगज़ कद्दू का मगज़ तेल कद्दू, होता है, रोगन रोगन कद्दू कद्दू। शीरी, हाँ जी। रोगन कद्दू शीरी 1 पाव वो ले 1 लें। पाव ले ले। और नारियल का तेल 1 पाव। बादाम रोगन, कद्दू का रोगन और नारियल। और इन जितना ये 3 पाव, इसमें 3 पाव अपने तिलों का तेल डाल लें। ये कि ये तीनों जितना होंगे इनमें इसके बराबर तिलों का तेल, तिलों का सफेद या तेल। काले। उसमें बेहतर तो ये होता है कि काले, लेकिन चूँकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें नायाब होती जा रही हैं और मार्केट में जो तेल मिलता है वो सफ़ेद का ही मिलता है। काले तिलों में तेल कम होता अच्छा, है। हर्ब्स हिकमत वाइज काले तिलों की अफादियत थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा किसी है। इंसान को दोनों अवेलेबल हो तो काले तिलों को फिर अब काले को तरजीह दें। ओके ओके। ये चारों तेल आप मिक्स करके किसी शीशे के बर्तन में डाल के धो में रखें और कम से कम 2 से 3 हफ्ते उसको रखें और इसको हिलाते रहें। 3 हफ्ते के बाद ये काबिल इस्तेमाल है। उसके बाद आप जब भी नहाएं, नहाने के बाद बाल खुश्क करें, मुकम्मल खुश्क नहीं करने। जब हल्की सी नमी रह जाए तो अब इस ऑयल का सर में आपने इस तलियों से नहीं मलने देना, इन उंगलियों के पोरों से, ठीक है, जड़ों तक मसाज करवाना, कोई 8, 10, 15, 20 मिनट जितना भी हो सके। ये इंशाल्लाह हफ्ते में 2-3 बार करना शुरू कर दें। सिर्फ हफ्ते में 2-3 दफ़ा? हाँ, डेली नहीं करना। शावर कितनी देर बाद लें? कम से कम 3 घंटे ये तेल आपके सर पे आजकल लगा गर्मी है, रहे। आसान है। बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह नहा लें, लेकिन कम से कम 3 घंटे आपके सर पे ये आपके तेल लगा रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह पहले 3-4 बार लगने के बाद आपके बालों का रंग, उनकी रौनक, उनकी चमक आपको बताएगी और लंबे बालों के 6 कि फुट तब्दीली आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है जी। माशाल्लाह। लेकिन इसको मुतवातर करते रहें, अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दें, अपने मामूलात को तामीरी और मुहर्रक रखें, तो इंशाल्लाह। नाज़रीन फिर सुन ले, रोगने बादाम, रोगने कद्दू, रोगने नारियल, तीनों तेल जितने हैं इतना आपने इसने काले तिलों का या सफ़ेद तिलों का तेल इतना ही शामिल करना है। ये अगर 10-10 ग्राम है तो 30 वो शामिल करेंगे। इसको आपने 1 हफ्ता मिक्स करके सारे दिन धूप में रखना है। धूप में
اور شیشے کی بوتل میں ڈال کے ہلانا ہے، اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور وقت سے۔ ایک ہفتے کے بعد یہ قابل استعمال ہوگا، پھر چاہے آپ کے بال گرتے ہیں، چاہے دو منہ ہوتے ہیں، چاہے خشک ہوتے ہیں، چاہے ٹوٹتے ہیں، اور اسکرین پہ بھی کام کرے گا یہ ڈرائنس سے۔ یہ ڈرائی ڈینڈرف جو ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے، کمال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسی بچیاں جن کو 8-10 سال سے 15 سال سے جن کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ جو ہم آج کل اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں نا جی، اس سے آپ کے وہ ہمارے نیرو جو ہوتے ہیں، نیرو ٹرانسمیٹر، ان کے اندر نزلہ وغیرہ ہوا، آپ نے کوئی ایسی میڈیسن لے لی، وہ وہیں پہ جم گیا، تو دماغی خلیات کے اندر آکسیجن کی روانی کم ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ ٹرپل زبانی لے لیں یا ٹرپل والے لے لیں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن استوخدوس کا قہوہ استعمال کریں۔ استوخدوس استوخدوس آدھا گرام لیں، اس کو اس میں پکائیں پانی میں، اور اس کا قہوہ استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے بھنگرا، بھنگرا نہیں، بھنگڑا ایک تو ہوتا ہے نا جو بکھڑا، وہ بکھڑا اور چیز بھنگڑا اور گوکھرو، یہ بھنگرا۔ ہاں یہ کسی دن ہم طے کریں، گلشن اقبال پارک ہے نا، وہاں پہ بہت ہے بھنگرا۔ پکڑا نہیں، بھنگرا۔ اس کا 1 پاؤ پانی لے لیں، اور اس میں 1 پاؤ سبز آملے کا پانی، دونوں لے کے، اور ان میں آپ 1 پاؤ جو ہے نا جی وہ ڈال دیں ناریل کا تیل، ان کو پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائیں گے، صرف تیل رہ جائے گا، تو اس تیل کو آپ سر پہ، یہ دوسرا نسخہ ہے، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ یہ دھیان سے رکھیں، یہ دوسرا، پہلا نسخہ تو تھا ناریل کدو، ناریل بادام، ناریل، اور دوسرا جو وہ تھا ناریل تھا، کدو تھا، بادام تھا، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ وہ نسخہ بال لمبے کرنے، مضبوط کرنے کے لیے، گھنے کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ نسخہ جو ہے، یہ جو قبل از وقت سفیدی آ جاتی بالوں میں، وقت سے ہمارے ہاں پہلے جو بچوں بال کے، سفید ہو رہے ہیں، ہمارے آج کل کی بچیاں جو 25 20 30 سال کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ نا، پھر بول دیں، اب دھیان سے سنیں گے لوگ۔ 1 پاؤ بھنگرے کا پانی، بھنگرا، اور یہ گلشن پارک میں عام ملتی بوٹی، عام ملتی اور ڈن، جس کو چاہیے مجھے بتایا میں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس کے بعد آملے کا پانی، آملے کا پانی 1 پاؤ، ان دونوں کو اکٹھا کر کے، ان میں اب 1 پاؤ ناریل تیل ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ ٹھیک ہے۔ جب پک کے پانی جل جائے، صرف تیل رہ جائے، تو اس تیل کو آپ تھوڑا سا بالوں پہ جڑوں تک لگانا شروع کر سفید دیں۔ بالوں کے لیے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ استوخدوس کا قہوہ، تاکہ آپ کے جو دماغی خلیات ہیں ان کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اور آکسیجن کی رسد پراپر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے کے بعد سارے بال جتنے سفید تھے وہ سیاہ بھی ہو گئے۔ اور یہ تو ہماری بیٹیوں پہ اور ہمارے ان خواتین حضرات پہ جو خصاب کے پیچھے پڑتے ہیں، جو مختلف ہیئر کلرز پہ پیچھے پڑتے ہیں اور اپنا ستیاناش کرتے ہیں۔ کیم صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ میدے کے حوالے سے، جب میدا خراب ہوتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم مجھے جو میں سمجھتا ہوں، میں بھی طالب علم میں تھوڑا بہت اس قیمت کا، کہ جب فاسد مادے آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو جسم کے جوڑ میں فاسد مادے درد پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے میدا ٹھیک نہیں ہے، میدا میٹابولزم خراب ہو گیا، امیون سسٹم خراب ہو گیا، میدے نے ڈویژن کرنی چھوڑ دی، فضلہ کون سا ہے، خون میں کون سا شامل کرنا ہے، لیور کمزور ہو گیا، تو پھر نہ وہ فاسد مادے جسم میں جوڑوں کا درد، جسم کا درد، کمر کا درد، سر سے پاؤں تک بندہ نہ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہڈیاں کڑ کڑ کرتی ہیں، اور جسم چیخے مارتا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے کوئی ہیلپ دو۔ تو ایسا مریض جس کے جسم کا رواں دردوں میں شامل ہو گیا ہے، شامل اس میں ہو گئی ہیں، جوڑ چیخے مار رہے ہیں، اس کے لیے بھی آج آپ کو نچوڑ بتائیں کہ جسم دردوں سے پاک ہو جائے۔ اچھا، جس ادبی انداز میں آج آپ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے نا جی، مجھے خالد مسعود صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جسے وچ میرے ایک درد مٹھا مٹھا ہوتا ہے، جسے میرے ایک درد مٹھا مٹھا ہوتا ہے، جب سارے جسے کا خون ایک جگر وچ اکٹھا ہوتا ہے۔ آئے، جب سارے جسم کا خون جگر میں ہوتا ہے۔ تو بتائیں جی، جسم کو دردوں سے پاک، آپ نسخہ نا جسم سے درد نچوڑ لے، چوس لے۔ دیکھیں جی، اس کے لیے جو ہم نے اب تک کا، اس میں چوب چینی، چوب چینی، سرنجا شیری، سرنجا شیری، سرنجا شیری، اور سنڈ نہیں آئے گا، یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ہم سب کے لیے ہو جائے گا نا، چوب چینی، چوب چینی، سرنجا شیری۔ سرنجا شیری بڑی بادشاہ ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں۔ تو اس میں اب تھوڑی سی آسگند، یہ تینوں اس میں آسگند، اسگند آسگند، نہیں، اسگند نگوری یا اسگند؟ ایک چیز یہ ہے، دیکھیے اشواگندھا آپ کہہ رہے ہیں وہ نا، اشوگندھا۔ ہمارے جو دیکھنے والے نا، یہ پچھلے 2-3 سال سے میں بھی ان گناہ گاروں یا ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے اشواگندھا کو بہت پروموٹ کیا، اور پاکستان کی ہر خاتون اشواگندھا لے رہی ہے۔ پاکستان میں اس کو اسگند نگوری بھی کہتے ہیں۔ نگوری تو کہتے کیم ہیں۔ صاحب کیسے ہی کہہ رہے ہیں، چوب چینی، سرنجا شیری اور اشواگندھا، اس کو آپ ہم بدل لیں گے، ان کو ہم وزن لے کے پاؤڈر بنا لیں، بنا لیا،
تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ایسا جسم خالی ہو تو ان کو آپ رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیا اور صبح اٹھ کے اس کو ہلکا سا نیم گرم کر کے پانی پی لیں، گرم کر کے. گرم کر کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے. یہ بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ جو سونڈ کی بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ سونڈ آپ 100 گرام لے لیں، 50 گرام سنا مکی لے لیں اور 25 گرام پھول کی دوسرا پتی. نسخہ ہے. یہ دوسرا نسخہ ہے، یعنی اسی کے ساتھ ہی استعمال کریں. یہ کھانے کے بعد کا ہے. وہ خالی پیٹ صرف ایک ٹائم لینا آپ نے. سرنجا شیریں، چوب چینی اور اشوگندھا. یہ اس کو پانی میں اشواگندھا، اس پہ آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. پاکستان میں حکیم کے پاس جائیں گے تو آپ کنفیوز کرے گا اشگندھ ناگوری. پاکستان میں یہی چلتا ہے، انڈیا میں شاید اور باہر کے ملکوں میں اشواگندھا کے نام سے چلتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، آپ کے پازیٹیو ہارمون نہیں بن رہے، آپ کا کورٹیسول خراب ہے، سیروٹونن کم ہے، ڈوپامن کا پرابلم ہے، تو میں جو پچھلے عرصے سے اور پٹھے کمزور ہے، نیند نہیں آپ کو آتی، تو اکیلی اشواگندھا وہ افیکٹو ہے. یہاں تو حکیم صاحب پٹھوں کے والے سے کہہ رہے ہیں اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اشواگندھا یا اشگندھ ناگوری اکیلی آپ لے لیں، اس کو پیس لیں تو آدھا چمچہ صبح شام لیتے ہیں، آپ کی نیند، آپ کا دماغ، آپ کے پٹھے ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا چوب میں آپ کی بڑی بات کروں اشوگندھا کے حوالے سے، یہ ہمارے بہت ساری ایسی یورک ایسڈ کی میڈیسنز ہیں جو اس کا ہی جزء مؤثرہ ہے. یہ یورک ایسڈ کی ٹپیکل میڈیسن ہے. جسم کے اندر سے جتنی بادی ہے نا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یورک ایسڈ، اگر ہم ان کو عام زبان سادہ زبان میں کہیں تو ہمارے جسم میں وہ بعد کا جو زہر ہے نا وہ ہے، تو یہ اس کی دشمن ہے. اور ایلوپیتھک میڈیسن میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جن میں اس کا وہ ڈالا ہوتا ہے. اس سے حکیم صاحب آپ کی صحبت سے آج آپ دردوں پہ بات چل پڑی تو ادھر ہی چلتے ہیں. ایک بیماری، ایک درد ہے ٹانگ میں، سیاٹیکا جسے کہتے ہیں، ٹانگ میں جو بھی ہے. تو پہلے میں سوال بڑھا دوں اس کو، جو پہلی دوائی آپ نے جوڑوں والی بتائی وہ کمر کے درد پہ بھی افیکٹو ہوگی؟ جی وہ بات مکمل کر رہے تھے. وہ بات کر لیتے ہیں. سیاٹیکا پہلے جب آتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں جی سیاٹیکا درد ہو گئی ہے، اس کا کوئی بتائیں، پھر ہم اس پہ بھی جاتے ہیں پھر دوبارہ. سیاٹیکا جو ہے اسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ٹانگ، اسے ارکن بھی کہتے ہیں، اسے رنگنی وا بھی کہتے ہیں. رنگنی وا بھی. اصل میں یہ آپ کے جو ہماری ٹانگ کا بڑا پٹھا ہے کولے سے لے کے نیچے تک، یہ اس میں ایک حرکت کرنے والی گیس ہے، نائٹروجن گیس ہوتی جسے ری کہہ لیں، وا کہہ لیں. تو وہ یہ اپنی جگہ بدلتی. سیاٹیکا پین کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے. اچھا، اس پہ ہمارے دیکھ لیں سمجھ یہ گیس ہے جو وہاں پہ کہیں نہ کہیں گھس جاتی ہے، اور پھر گیس جب گھستی ہے تو جسم میں جب وہ موو کرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بے پناہ پین، بے پناہ درد ہوتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں بادی سے بھی تعلق ہے اس کا؟ اس کا تعلق ہے ہی بادی سے، لیکن وہ ایک جگہ پہ گیس ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے، ایک پٹھے میں نا، وہ جب وہاں پہ گھستی ہے تو وہاں اس کا ایک قسم کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کے پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. اس کا بتایا جی، بڑے دیکھنے والوں کو پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے دیکھیں جی، ابھی ہم بات کر رہے تھے، پیچھے ہم نسخہ بتا رہے تھے اس کے لیے، دردوں کے لیے. اس میں بتا رہے تھے کہ سونڈ 100 گرام، سنا مکی 50 گرام اور 25 گرام چوب چینی، گلاب کی پتیاں. اچھا یہ شامل کرنا گلاب کی پتیاں. یہ آپ تینوں کا صفو بنا کے رکھ لیں، یعنی 2 حصے، دوبارہ پھر بول لیں، 2 حصے سونڈ، 1 حصہ سنا مکی اور اس کا نصف جو ہے وہ گلاب، دیسی گلاب. ٹھیک ہے. اس کو گرائنڈ کر کے رکھیں. تو جس طرح یہ گرمی کا موسم ہے تو اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب پانی کے 1 کپ ابالیں اچھی طریقے سے. جب پانی کھولنا شروع ہو جائے اس میں آدھی چمچ ڈال کے پانی نیچے اتار کے اس کو ڈھکنا دے کے رکھ دیں تاکہ اس کا اثر سارا اس پانی میں آ جائے. تو وہ جب وہ 10 منٹ کے بعد اس سے ڈھکنا اتاریں، اس کو پن کے اب اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. سردیوں میں اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بطور قہوہ یا چائے بنا کے صبح شام لیں گے. یہ صرف ایک ٹائم کافی ہوتا رات. اور پہلی خوراک سے فرق پڑے گا. پہلی خوراک سے ہی آپ کے جسم میں توانائی بھی آئے گی، آپ کے جسم کی دردیں جو وہ بھی کم ہو جائیں گی. اور یہ جو سیاٹیکا پین ہے، یعنی یورک ایسڈ یا بعض سے جڑے جو مسائل ہیں ان میں آپ کو نمایاں کمی آنا. حکیم صاحب پیچھے ہم جسم کے جوڑوں کے دردوں کی بات کر رہے تھے تو کوشچن رہ گیا تھا، بہت سارے لوگ جن کو گردن کے پیچھے جو سروائکل کہتے ہیں یہاں پہ پین ہے، یا ان کا کمر کا چوتھا مورا اکثر خراب ہوتا ہے، تو وہاں یہی نسخہ کامیاب ہے یا کمر کے موروں کے درد کے لیے کوئی اور نسخہ آپ ڈالیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو برونی طور پہ لگانے کے لیے نا، مثلا جوڑ ہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جو ہمارے مورے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جوڑ ہیں. ٹھیک ہے. اور ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کا سب سے بڑا ستون ہے. جیسے ہم تنبول گاتے ہیں نا، تو وہ جو اس کے سب سے بڑا وہ جو بڑا جو بانس ہوتا ہے وہ یہ ہے. اچھا،
اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹھنے کا اور ہمارے لیٹنے کا جو پوسچر ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے. اگر آپ کے موہروں میں کہیں کوئی ہلکا پھلکا کوئی آپ دیکھتے ہیں خلا آ گیا ہے تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہارڈ بیڈ پہ آ جائیں. پہلا کام یہ کرنا ہارڈ بیڈ پہ آنا ہے, زمین پہ آ جائیں, لکڑی کے تخت پہ آ جائیں. اور ایک تو تھا نا رات کو سونا, اس ایکسرسائز کی نیت سے آپ کو آدھا گھنٹہ نا بالکل جسم ڈھیلا چھوڑ کے اس پہ لیٹیں سیدھے, بالکل حرکت نہ کریں, جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اور وہ آپ کا جو نیچرل ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا نا آٹومیٹک سسٹم جو ہے, اس سے وہ چیزیں خود بخود اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں کبھی اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اگر ہڈی آپ نہ بھی جوڑیں کچھ عرصے کے بعد وہ جڑ جاتی ہے, ٹیڑھی جڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے جو خود بخود ہی سارا کچھ. اچھا, اگر آپ اس طرح ہفتہ 10 دن کریں گے, اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی سمجھدار آدمی آپ الٹے لیٹیں, اگر کسی دوسرے کو ہے تو اس کو بالکل سیدھے ٹیڑھی ٹھوڑی نیچے رکھیں اور بازو پیچھے کر کے جسم, تو جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ ہلکا ہلکا سا نا اس طرح کر کے ہلکا رکھے, ہاں زیادہ نہیں, ہلکا ہلکا سا قابل برداشت. اس سے یہ ہو جائے گا کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں گی. اور بعض کا وہاں سے کڑاکا نکلے گا, ہلکا سا کڑاکے کا مطلب ہے جو چیز جو چک پڑتی ہے, چک کمر میں ہوتی ہے, یہ مورے جو یہ گردن میں, تو یہ اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. احتیاط سے. اور ایک وہ لوگ جن کی گردن پہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی, بڑی درد ہوتی ہے, ٹاول لے لیں, ٹاول کی آپ 4 تہیں لگا کے نا تو اس کو کس کے اس کا بینو سا بنا لیں. زمانے میں خواتین بینو ایک سر پہ گھڑا رکھنے کے لیتی تھی, اس طرح کا آپ سیدھے لیٹ جائیں فرش پہ, اس گردن یہاں کے درمیان میں وہ بینو رکھے نا جی, کم از کم 8 سے 10 منٹ آپ بالکل اسٹریٹ لیٹے رہیں. اب جب اٹھیں گے تو بعض کا تو 100% ہی وہ گردن کے پٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ورنہ 50% آپ ٹھیک ہو. حکیم صاحب ہمارا پروگرام آخر کی طرف بڑھ رہا ہے. چند دن پہلے مجھے ایک بچی کا فون آیا, بچی بہت دکھی تھی, رنجیدہ تھی, تکلیف میں تھی, بڑی پریشان تھی. کہتی انکل جی میری شادی کا ٹائم, میری 25 سال عمر ہوگی, لیکن میری شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میرے چہرے سے لے کے میرے بازو, میرے پیٹ, میرے جسم کا سر سے پاؤں تک دانے ہی دانے ہیں. تو کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسی تسبیح, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. تو تسبیح وظیفہ تو بالکل میں بتا دیتا ہوں, یا اسلام ہو یا مومن ہو یا اللہ, 3 تسبیحیں, یا رقیب ہو یا پھر 3 تسبیحیں. لیکن یہ تسبیح سے زیادہ لائف سٹائل اور جسم کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں اس کے حکیم صاحب بتائیں کہ ایسی بچیاں جن کو بہت دانے نکلتے ہیں وہ کیا خوراک کھائیں, کیا دوائی کھائیں. بچیوں میں دانے نکلنے کی نا جی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جب نسوانی ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں, فیمیل ہارمونز جو ہیں جب ان میں خرابی ہوتی ہے, ان میں بیلنس نہیں ہوتا, کمی زیادتی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی چہرے پہ دانے نکلتے ہیں. چونکہ وہ خراب خون جسے 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم کے اندر نکلنا ہوتا ہے, وہ جب آپ کے اس سسٹم میں شامل ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے کہیں نہ کہیں سے تو باہر نکلنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ دانے, چونکہ جنہوں نے آپ کو فون کیا ان کو پتہ ہے کہ اگر تو اس وجہ سے ہے تو وہ اس وجہ کو ختم کریں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ شدید کنسٹیپیشن, جب قبض شدید ہوتی ہے تو زہریلے مادے اور فاضل مادے آپ کے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سکن کی طرف جاتے ہیں پھر, اور وہ سکن کے جو پور ہوتے ہیں, جو انسان کا جسم نفیس ہے تو وہ خراب چیزوں کو جسم سے باہر نکالتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہماری ایسی خوراکیں جن میں زیادہ گوشت خوری ہے, زیادہ فاسٹ فوڈ ہے, جو کہ آپ کا جن کو گردے صحیح طریقے سے نا فلٹر نہیں کر پا رہے, جگر نہیں کر پایا, گردے نہیں, آنتیں نہیں, معدہ نہیں. اب ان میں سے محترمہ کو پتہ ہوگا, کیونکہ انسان کا اپنا وجود جو ہے اس سے بڑا ڈاکٹر اور لیبارٹری کوئی نہیں. میں خود مانتا ہوں. جو تجزیہ انسان کا معدہ بتاتا ہے, اس کی کیفیات, فیلنگز بتاتی ہیں, وہ دنیا کو کوئی لیبارٹری آبزرو نہیں کر سکتی. تو لیکن ہم جی ہم وہ بتا دیتے ہیں. اس کے لیے برہمی بوٹی, برہمی بوٹی صرف ایک سنگل ریمیڈی, بس لو, اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. برہمی بوٹی یہ لے لیں, اس کا پاؤڈر بنا کے تو آدھی چمچ رات کو پانی بھگو میں, صبح صرف اس کا پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنی کمال چیز ہے, یہ رنگ صاف کرتی ہے, جسم میں خون کی روانی کو بہترین کرتی ہے. جسم کو جو اگر سیاہی مار بعض کہا تھا نا, جسم میں سداویت کی وجہ سے سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. گوری رنگت, ہر طرح سے جسم صاف. اور ساتھ ایسی بچیوں کو جیسا کوئی بندہ ہے اپنی کانسٹیپیشن یا قبض یا گٹ کیئر کا بھی خیال کرنا ہے. وہ پہلے ہے
جب تک وہ نہیں کریں گے. چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دیں گٹ کیئر کا قبض کا. اس کے لیے دیکھیں سنا مکی, سونف, ہاں, گلاب کے پھول اور سنا مکی. سونف, گلاب کے پھول, سنا مکی, وہ سارے لوگ جن کو گٹ کیئر کا پرابلم ہے, کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے, جن کا صبح پروسیس جو ہے, جن کے جسم کے اندر فاضل مادے رک رہے ہیں, اخراج نہیں ہو رہا, گلاب کے پھول اور سنا مکی ہم وزن لے لیں, ہم وزن لے کے رات کو سوتے وقت 1-آدھا چمچ نیم گرم لو پانی جی, کے گٹ ساتھ کیئر لے کا لیں. مسئلہ حل ہو گیا. یہ وہ اس سے کریں, آپ کا پیٹ لوز نہیں ہوگا, ہاں, موشن نہیں آئیں گے, جو کچھ نکلنے والی چیزیں ہیں جو فاضل مادے ہیں, اور ساتھ برمی بوٹی, اور جو برمی ڈنڈ برہمی بوٹی, برہمی بوٹی جو دماغ کے لیے بھی ہے. اسے نہیں برہمی بوٹی یہ برہم ڈنڈی ہے, سوری آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں, آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. یہ برہمی ڈنڈی ہے, یہ برہم ڈنڈی, وہ برہمی بوٹی اور یہ برہم ڈنڈی. برہمی ڈنڈی ہوگی, برہمی بوٹی جو ہے نا, میں تھوڑا کنفیوز اس لیے ہو رہا تھا, وہ دماغ کے لیے, یادداشت کے لیے نادر نیاب نسخہ ہے. یہ برہمی ڈنڈی ہے, برہم ڈنڈی. آپ نے جو سکن صاف کرنی ہے, چہرہ صاف کرنا ہے, آپ کی سکن بالکل ٹھیک رہے, دانے نکلنے بند ہو جائے, اندر سے آپ کا سسٹم صاف ہو جائے, برہمی ڈنڈی استعمال کریں. ہاں, برہم ڈنڈی, ہاں جی, ہاں, اس سے آپ کریں گے. یہ کمال چیز ہے, ایسی کمپریہنسو ریمیڈی ہے, یہ پورے جسم کو صاف ستھرا, یہ دانوں سے, سیاہیوں سے, یہ جتنے بھی مسائل ہیں, گرمی دانے ہوں, الرجی ہو, چھپاکی ہو, جتنے بھی جلد کے مسائل ہیں. ہم بات ہو رہی ہے حفاظت مادوں کی, یورک ایسڈ بھی بتا دیں کہ یورک ایسڈ کا پیشنٹ کیا کرے. ہر دوسرے بندے کو یورک ایسڈ ہوا ہوا ہے. دیکھیں جی, یورک ایسڈ کے لیے تو بڑی آسان اور بڑی گھریلو ایک ترکیب ہے, جس میں گلو, سونڈ اور اجوائن, یہ گلو, تین چیز سونڈ اور اجوائن آپ انہوں پاؤڈر بنا کے رکھ یورک لیں. ایسڈ کے دو جو جن کو تو پیشنٹ 1 گرام جو ہے, یہ شروع میں 2 ہفتے صبح دوپہر شام لے لیں, جب طبیعت آپ کی ہلکی ہو جائے پھر 2 ہفتے 2 ٹائم کر لیں, اور اینڈ پہ 1 ہفتہ صرف رات کو, اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ. لیکن اس کا پرہیز ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو پیچھے سے بیماری کی جو وہ ہے ایک سپلائی ہے وہ روکے, اس کو روکنا ہم نے. وہ چیزیں جو یورک ایسڈ پیدا کرتی ہیں, گوشت خوری ہے, فاسٹ فوڈ ہے, کیفین اور نیکوٹین والی چیزیں ہیں, ان چیزوں کا خاتمہ کریں آپ. اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو محرک کریں. میں اس کو بتاؤں کہ دھوپ میں ایسے لوگ اگر رہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے انہیں, بہت فرق پڑتا ہے دھوپ میں اگر رہیں تو. اصل میں ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں اب بدل گئی ہیں نا جی. یہ دھوپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی شک نہیں. اس سے ہمارے جسم میں بہت سے ایسے زہریلے مادے, جب پسینہ آتا ہے نا, یہ ہمارے پاس پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو ان کو سالہ سال سے پسینہ نہیں آتا جی. ان کے جسم سے اتنی گندی حمک آتی ہے کہ وہ خود کو اس سے گھن آتی ہے. کیوں؟ کہ ان کے یہ پور بند ہو گئے ہیں. یہ جو مسام, یہ پسینہ جو ہے, یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے, لیکن آج کل تو ہم نے اس کو خود بند کر دیا نا جی. ہم اے سی گاڑی, اے سی گھر, اے سی دفتر ہیں جی, تو اس کا یہ بیماریاں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم خدا کی جو ڈاکٹر ہے نا, یہ دھوپ جو ہے یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. جو قدرتی ڈاکٹر ہیں, نیچرل ڈاکٹر ہیں, مالج ہیں ہمارے, ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی. حکیم صاحب, ہمیشہ کی طرف آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے پھر یورک ایسڈ کے حوالے سے, ہچکی کے حوالے سے, گٹ کیئر کے حوالے سے, اور دانوں کے حوالے سے, مختلف جو ہماری بیماریاں, پھر چاٹیکا کے حوالے سے, ہر حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے. خواتین اور حضرات, میں سمجھتا ہوں اس میں حکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہم پھر بھی نہیں تکلیف دیں گے کہ صحت کا جو سب سے بنیادی تعلق ہے نا, وہ ہے آپ خود اپنے معالج ہیں. آپ جانتے ہیں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, کون سی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی. میں اس میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی اس کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دیں, ختم کر دیں, اور جو آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو اپنی زندگی میں بڑھا دیں, ایڈ کر دیں. یہ سمپل سادہ فارمولہ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو 50 سال کی عمر تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کیا چیز تنگ کرتی ہے, کیا چیز تنگ نہیں کرتی. اگر آپ اپنا پچھلا ڈیٹا نکالیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس وقت میں نے کیا کھایا تھا, دوبارہ پھر کھایا تو وہی بیماری آ گئی. لہٰذا اپنے معالج خود بنیں, خوراک کی طرف آئیں, بیک ٹو نیچر کی طرف آئیں, اور دیکھیں کون سی چیزیں مخالف ہیں, کون سی چیزیں موافق ہیں. موافق چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, مخالف چیزوں کو نکال دیں, تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند شاداب رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.